पंजाब को लीडर चाहिए सुल्तान रही टाइप, जिसने बढ़के मारनी है, ओए ये बाजू ऊपर करके और गंडासा हाथ में। पंजाब तो हमसे स्लिप हुआ मोहतरमा की मौजूदगी में। मोहतरमा सुल्तान रही का रोल प्ले नहीं कर सकती थी। शी वॉज एन एजुकेटेड लेडी। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। PMLN के हमारे कलीग मेंबर्स हैं, वो यही कहते हैं कि लाइन साहब तो साथ में उनकी दुश्मनी है। पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती कराने के लिए आपको फिर एक कानून पास करना पड़ेगा असेंबली में। पावर शेयरिंग का मामला कहाँ तक पहुंचे? बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है कि हुकूमत की हम टांगें खींचनी शुरू कर दें। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है पंजाब में कि वो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से ये दबाव, ये डिमांड पावर शेयरिंग में ये भी रख सकते हैं, जिससे फ़ायदा इस इलाके के लोगों को होगा और ये बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। बड़ी अच्छी आपने रेलेवेंट बात की है। Where People's Party will stand after 3.5 years? गिलानी साहब, कौमी असम्बली में आपने बड़ा एक ज़ोरदार खिताब किया जिसकी गूंज अभी तक चल रही है। जनूबी पंजाब के लिए वाहिद आवाज़ आपकी है जो इस बार जो है अभी तक निकली है। आप क्या समझते हैं जनूबी पंजाब का मुस्तकबिल क्या है? इफ्तिखार भाई, बात ये है कि आपको भी पता है हम जिस वसेब में बैठे हैं ये बहुत सारी मरूमियों का शिकार है, और आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है। और जो भी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है उसने, और जो भी हुकूमतें बनती रही हैं उसने हमारे ये थल थर और ये रोही के और इस जनूबी पंजाब के लोगों को वो मयार, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दी जो सेंट्रल पंजाब या लाहौर में थी। पहली दफ़ा ये छोटी छोटी जमातें सराइकी तो बनी हुई थी। ये हमेशा आवाज़ उठाते थे, लेकिन इनकी आवाज़ सिर्फ एक अखबार के कॉलम तक महदूद होती थी और उससे आगे जा नहीं सकती थी। तो पहली दफ़ा जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, तब ये पहली दफ़ा आवाज़ उठाई, और उठाई भी हमारे ख़ानदान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। और उसके बाद आपको याद होगा सेनेट में बिल भी पास हुआ, क्योंकि पंजाब में हमारे पास अक्सरियत नहीं थी तब, क्योंकि पंजाब का एक रोल बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज जो ये इलेक्शन 2024 वाला मैं लड़के, मुझे लोगों ने जो मैंडेट दे के कौमी असेंबली में भेजा है, तो ये उनकी दिल की आवाज़ है। और वो सिर्फ आपको नहीं, आपके खानदान सारे को कौमी असेंबली में या सूबाई में, मतलब इतनी बड़ा मतलब तो शायद आप ये समझते हैं ना कि वो कर्ज जो 2013 में और 18 में लौटाना चाहिए था इस इलाके के अवाम को, वो उन्होंने 24 में लौटाया। बिल्कुल लौटाया और भरपूर लौटाया। आप उस नतीजे से मुतमईन हैं? आप लगते हैं थोड़ा सा लेट आपको उस आवाज़ उठाने का रिजल्ट मिला, लेकिन लेट मिला। बिल्कुल ऐसी है। पहले हम वो आवाज़ भी उठती रही, हम डेवलपमेंट पे भी फोकस्ड थे, मुल्तान को भी बनाया, वो आपने देखा। लेकिन अब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन जो असल चीज़ है वो आपका हक है, जो आपके आने वाली नस्लों के लिए जो है। देखें, सड़क बन जाएगी, टूट जाएगी, नाली बन जाएगी, बिजली आएगी, चली जाएगी, ये तो चलते रहेंगे, ये तो रूटीन के काम है। हम नहीं होंगे तो हमारी जगह जो होगा वो कराएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये मुस्तकिल है और परमानेंट है, जिसके लिए ये है कि नस्लें याद करेंगी। और इस खित्ते के लिए जो एक सुकून और एक जो ताकत, जैसे आज आप देखते हैं कि NFC अवार्ड्स के बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबे कितने खुद मुख्तार हैं, और ये सूबा खुद मुख्तार होने के बावजूद हमारे लोग सराइकी जो हैं वो खुद मुख्तार नहीं है। अच्छा, आपने जो कौमी असम्बली में खिताब भी किया, वो आपकी अगरचे ज़ाती ख्वाहिश भी होगी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी होगी, चीज़ें भी होगी, लेकिन फीडबैक आपको क्या रहा उस स्पीच के बाद? आपको हुकूमती पार्टी जो उसको आप सपोर्ट करते रही है, पीपल्स पार्टी करती है, उसकी वजह से ये हुकूमत कायम है, उन्होंने कोई रद्द अमल तो नहीं दिया? देखें, रद्द अमल तो बिल्कुल आया है। उसमें ये था कि एक पार्टी की पॉलिसी होती है, एक पार्टी का फैसला होता है, हम उसके पाबंद होते हैं, हम उसके साथ रहते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़हनियत, एक अपना ज़मीर मलामत करता है। मेरी जमात ने मुझे नहीं कहा कि आप सूबे की आवाज़ बुलंद कर दें, मेरी जमात ने मुझे ये नहीं कहा कि आप नून लीग के खिलाफ बात करें या उनको रगड़ दें। ये हाँ, जब मुझे फ्लोर मिला तो मैंने कहा मैं हुकूमत की खुशामद करूं या मैं अपनी पार्टी की बल्ले बल्ले ज़्यादा करूं, मैं वो बात करूं जो मैं भी फील करता हूं
اور میرے لوگ بھی فیل کرتے جنوبی ہیں، پنجاب کے لوگوں کی جو جو آواز ہے۔ جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو اچھا گلن صاحب ایک منٹ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ جی ریئیکشن یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے ہمارے کولیگ ممبرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ لائن صاحب تھوڑے سارے ملک کی دشمنی ہے، تو اسی کی گلاں کرتے اسی تھوڑا کی بگاڑے۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات تو میں حق کی کر رہا ہوں۔ اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ ایک میں نے بات کی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے اس کی ہاں ڈپٹی سی ایم کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کا کر دیا، دوسرا بلدیاتی انتخابات کا بھی آپ نے جی یہ دونوں مطلب میں دونوں کا ڈپٹی سی ریئیکشن ایم کی بات کی۔ میں دونوں کا ریئیکشن آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ڈپٹی پی ایم کی میں نے بات کی کہ اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئین سے نکل کے آپ نے اگر کریز سے باہر ایک چھکا مارا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ کیوں ہے یہ کرے گا کیا، اس کا رول کیا ہے اس کا۔ اور اگر چلیں یہ ہو گیا تو پھر پنجاب میں حق بنتا ہے سارے صوبوں میں کہ ڈپٹی سی ایم کی پوسٹ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ ریئیکشن یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سی ایم صاحبہ ناراض ہوئیں، ہمارے فنڈ شنڈ بھی رک گئے، ایک یہ ریئیکشن تھا۔ پھر وہ خیر ریلیز ہو گیا، ان کی مہربانی ہے۔ اور دوسرا یہ ریئیکشن ہوا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اسحاق ڈار صاحب کو ڈی پی ایم بلاتے تھے بٹ ہی واز ناٹ نوٹیفائڈ، تو اسپیچ کے نیکسٹ ڈے ان کو جلدی سے نوٹیفائی بھی کر دیا۔ نوٹیفائڈ نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں، اس سے پہلے کوئی اس میرے بات کوئی اور بولے پھر کوئی اور بولے، انہوں نے کا پکا کام کر دیا کہ تو واقعی ڈپٹی پرائم منسٹر ہو۔ بلدیاتی ایکٹ بھی انہوں نے مطلب ہے وہ جی اس کو بھی لے آئے۔ بلدیات کی بھی ایک ریزنیبل مطالبہ ہے۔ دیکھیں بلوچستان میں بلدیات ہو چکا ہے، سندھ میں ہو چکا ہے، کے پی کے میں ہو چکا ہے، پنجاب میں کیا ایسا خوف ہے، کیا ایسا مسئلہ ہے؟ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ سپٹمبر میں بلدیاتی الیکشن ہو جائے گا غیر جماعتی۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سیاست کو اہمیت دیتی ہے، جمہوری نظام کی مضبوطی وہ اسی میں سمجھتی ہے، لیکن آپ نے ایک جملہ بولا ابھی کہ غیر جماعتی، پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی کہ بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی، جبکہ سندھ میں جماعتی بنیادیں پہ ہوا اور مرزا وہاب صاحب وہاں پہ میئر بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں کراچی جیسے شہر میں، تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اس کو کیسے دیکھے گی؟ جماعتی بنیادوں پہ بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے یا غیر جماعتی؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میری جماعت بھی سمجھتی ہے کہ جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ غیر جماعتی کرانے کے لیے آپ کو پھر ایک قانون پاس کرنا پڑے گا اسمبلی میں کہ غیر جماعتی ہوں۔ اچھا گیلان صاحب، یہ ساری باتیں تو آپ ہوگی جو آپ نے قومی اسمبلی میں کی، بڑی اچھی تقریر تھی جو جنوبی پنجاب کے عوام کی اور خاص طور پر آپ کے حلقے کے عوام کی ترجمانی تھی، لیکن اب جس طرح یہ پاور شیئرنگ کا مسئلہ آپ کا چل رہا ہے، مطلب ابھی تک جس طرح آپ نے وفاق میں گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہوا ہے، صوبے میں بھی ظاہری بات ہے آپ سپورٹ ہی کر رہے ہیں، تو پاور شیئرنگ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس پہ تھوڑا بتائیں۔ باتیں تو ایک سال سے چل رہی ہیں، اور میٹنگ بھی ہوئی ہے موسٹ ریسنٹلی، ڈپٹی پی ایم بھی گئے ہیں زیدائی صاحب کے پاس اور بلاول صاحب۔ ہاں جی، وہ اس طرح سے ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ پیپلز پارٹی کا جو ہمیشہ سے تعلق رہا ہے، رائیولز رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ پھر جب میچورٹی آئی دونوں جماعتوں میں تو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، محترمہ بھی حیات تھیں۔ اس کے بعد ہم دونوں جماعتیں میچورٹی کی طرف گئے، پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کیا، گالم گلوچ کی سیاست ختم ہوئی۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پھر یہ جب نئی جماعت ایک پیدا ہوئی، انہوں نے پھر اس ہمیں 90 کی دہائی پہ آ کے کھڑا کر دیا، بلکہ اس سے بھی ورسٹ ہو گیا کام۔ آج بھی اگر ہمارے پاس چوائس کھلی ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ حکومت گر جائے گی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس ملک کو ہوگا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں چاہے جیسے بھی ہے، جو بھی ہے، یہ ملک سٹیبلٹی کی طرف جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی کی طرف اب جا رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا جب شروع میں یہ گورنمنٹ بنی تھی تو روز آپ سنتے تھے اب ڈالر اوپر چلا گیا، اب فلانی چیز مہنگی ہوگی، اب پیٹرول اوپر چلا گیا۔ اب آپ نے پچھلے 3-4 مہینے میں اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کوئی نعرہ لگتا ہوا سنا ہے جی مہنگائی ہوگی ہے، جو ڈالر اوپر چلا گیا ہے، ابھی بجلی کے یونٹس بھی کم ہو رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو وابڈا ہے یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے، معاملات بہتر ہوں گے اس پہ۔ اور اسی طریقے سے پیٹرول ڈیزل بھی کنٹرول میں ہے، آپ کا گولڈ بھی کنٹرول میں ہے، یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ہاں، تو جب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ حکومت کی ہم ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیں؟ اگر یہ کچھ بہتری کی طرف کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس ملک کو فائدہ ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی عوام کو ہوگا، تو یہ چلنا چاہیے نظام۔ اپوزیشن ہونی چاہیے لیکن ڈائلاگ کے ساتھ، بات کرنے سے تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن ایک تہذیب اور تمیز کے دائرے میں۔ آپ نے یہ قومی اسمبلی میں بات بھی کی کہ پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کی طرف ہی آنا چاہیے۔
اچھا آپ نے ابھی بات کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ ایک روایتی حریف رہے ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کو روایتی حریف سمجھتی ہے یا پی ٹی آئی بھی اس کے لیے ایک چیلنج ہے؟ دیکھیں ہماری جو پارٹی کی پوزیشن پنجاب میں ہے، ہمیں نہ نون لیگ سے چیلنج ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہم پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں. ان کی آپس کی لڑائی ہے. ہمارا جو حصہ ہے پنجاب میں وہ ہمیں مل جاتا ہے. ہمیں ان کے ساتھ یہ حصہ پولیٹیکلی مطلب 93 کے اس سے آن ورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس نے آپ کا ووٹ بینک کھینچا ہے اور اس کے بعد کس انداز میں آپ اپنی ری گین کر سکتے ہیں یہ پولیٹیکل پاور ان ساؤتھ پنجاب؟ آپ کے ہاں آپ تو لیڈرشپ کے ساتھ، آپ خود لیڈرشپ ہیں، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. پنجاب کی ایک پلس ہے. پنجاب کو لیڈر چاہیے سلطان رہی ٹائپ، جس نے بڑکیں مارنی ہیں، اوے یہ بازو اوپر کر کے اور گنڈاسا ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یہ والی لیڈرشپ اٹریکٹ کرتی ہے پنجاب کو. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی آخری حکومت بنی تھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب حیات تھے اور غلام مصطفیٰ کھار میرے خیال میں وزیر اعلیٰ بنے تھے. تب پنجاب میں پوری طاقت سے پیپلز پارٹی تھی. پنجاب تو ہم سے سلپ ہوا محترمہ کی موجودگی میں. 88 میں پہلی دفعہ محترمہ پرائم منسٹر بنی تو پنجاب میں نواز شریف صاحب سی ایم تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایکسیپٹیبلٹی تھی، اب محترمہ سلطان رہی کا رول پلے نہیں کر سکتی تھی. شی واز این ایجوکیٹڈ لیڈی. وہ صحیح جمہوری طریقے سے نظام کو چلانا چاہتی تھیں. اب جو ہمارے چیئرمین ہیں بلاول صاحب، وہ بھی بات کرتے ہیں تو وہ بڑک نہیں مارتے. وہ بات کرتے ہیں، لاجک پہ بات کرتے ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں، جمہوری بات کرتے ہیں، پروگریسو بات کرتے ہیں، فیوچر کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. اگر وہ بھی گالیاں اور اس طرح کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں شاید پنجاب کے بھی ہیرو بن جائیں. اچھا گیلان صاحب، چلیں ہم نے نیشنل لیول کی بات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ملتان کے لوگوں نے آپ کے خاندان کو اس دفعہ مینڈیٹ دیا ہے اور بھرپور دیا ہے اور ایک ریکارڈ قائم کیا نا، میرے خیال دنیا میں شاید ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ اتنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوں، تو کیا آپ ان لوگوں کے اعتماد پر پورا اتر پائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو محبت ہے اور ان کا جو احسان ہے، اس سے ہمارے ایک کندھوں پہ بہت وزن ہے. انسان ڈیلیوری جتنی کر سکتا ہے وہی کرتا ہے. ایک وقت پہ تو ہم انسان اللہ تعالیٰ سے بھی راضی نہیں ہوتے. تو جو آپ کے ووٹر ہیں یا جو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ سارے 100% آپ سے سیٹسفائی ہو جائیں. کوشش انسان کو کرنی چاہیے. ہم حکومت میں فل فلیج نہیں ہیں. ہمارا حکومت کے ہم اتحادی ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں لیکن ہم کابینہ میں نہیں ہیں. ہم حکومت کے ساتھ پنجاب میں بھی ہیں پر پاورز نہیں ہیں. ہماری جیب میں، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاس قلم دان نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں. 18ویں ترمیم کے اب وہ جو اب پاور ساری جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ ہو گئے پرائم منسٹر کے پاس. اس طریقے سے ہم چیئرمین سینیٹ ہیں لیکن آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور کوشش سے زیادہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ جو عوام نے ہمارے پہ امیدیں رکھی ہیں ہم اس پہ پورے اتر سکیں. پنجاب میں جو پاور شیئرنگ معاہدہ ہے ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ، اس کے مین فیچرز کیا ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے کبھی بھی پاور شیئرنگ میں بلیو کیا نہیں ہے. یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کرتی ہے پاورز کو ڈیلیگیٹ کرنا. دیکھیں، ایک بلدیات کے الیکشن کروانے میں ان کو اتنا مسئلہ ہے، مطلب وہ بھی تو پاور شیئرنگ ہی ہوتی ہے نا، وین یو ڈیلیگیٹ یور پاورز ٹو کاؤنسلر لیول تک. ہاں، تو اگر آپ وہ بھی نہیں دینا چاہتے تو آپ اتحادی جب ہم بیٹھے ہیں، ہمیں پنجاب میں تو شاید ان کو ہماری اتنی ضرورت ہے نہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ نمبرز ہیں ممبرس کے. ہاں، وفاق میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک موٹا چنک ہے، اگر وہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ کلیپس کرے گی. پاور شیئرنگ کی ٹیبل پہ لانے کے لیے ہمیں تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. ہم نے ہر اینگل سے ان کو یہ کنونس کیا ہے کہ دیکھیں ہم بھی آپ کے ہیں، ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اور آپ پنجاب میں ہمارے پاس 3 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہماری سٹیکس ہیں، جہاں پہ ہم میٹر کرتے ہیں، جہاں پہ ہم ریلیونٹ ہیں. ہم باقی پنجاب کی بات نہیں کر رہے. 38 ڈسٹرکٹس ہیں، ہم 3 ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں: ملتان، رحیم یار خان، کوٹ ادو، مظفر. اب وہ کوٹ ادو بن گئے، اور ایک جہاں سے راجہ صاحب ہیں گجر خان.
یہ 4 جو ڈسٹرکٹس ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اگر یہاں پہ آپ یہ نہیں کہ ہماری مرضی, ہمارے سے سجیشن لیں کہ ہم کچھ نام دیں ایڈمنسٹریشن کے, کچھ آپ دیں, کمیٹی بنے, اس پہ فیصلہ ہو, تو اس پہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے آ جائیں گے. لیکن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی بنی جی, اس کے سربراہ سلمان نعیم صاحب ہیں, اور اس میں تمام پارلیمنٹیرینز ہیں, اور اس میں ایون آپ کے والد صاحب کا نام ہے جو چیئرمین سینٹ, ان کا نام بھی ایک ممبر میں رکھا ہوا ہے. اس پر آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا؟ جمشید بھائی اس پہ پروٹیسٹ ہوا ہے, اور یہ جو آپ کے پاس پرانی خبر ہے یہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا. ابھی سلمان نعیم صاحب جو ہیں وہ ڈی سی سی کے چیئرمین نہیں ہیں. وہ اب انہوں نے پہلے نوٹیفائی کیا تھا کہ میرا نام اور سلمان نعیم کا ہم کو چیئر کریں گے, لیکن اس میں پھر بڑے گیلانی صاحب کا وہ بنتا نہیں ہے نا, یہ ایک سینیورٹی جونیورٹی کا ایک حساب ہے. وہ تو اس سے ویسے ہی نکل گئے کہ بھائی میں تو ڈی سی سی میں کا حصہ ہی نہیں ہوں. اب نیا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے پنجاب سے, اس میں وہ آئی ول بی دا ون ہو ول بی چیئرنگ ڈی سی سی. جو چیلنجز ہیں ملتان ڈسٹرکٹ کے, کیونکہ آپ کا پولیٹیکل مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس کافی ہے اس ڈسٹرکٹ کا, تو جو پرائرٹیز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو گورنمنٹ کو وہ کہہ سکتے ہیں اس ڈسٹرکٹ کی 3-4 چیزوں پر کیا پرائرٹیز ہیں آپ کی, کہ آپ بات کریں گے وفاق میں یا پنجاب میں کہ ملتان شہر کو, یا جو آپ نے ملتان ڈسٹرکٹ میں جو چیزیں شروع کی تھیں گیلانی صاحب نے, کچھ رہ گئیں, کچھ ہو رہی ہیں, کچھ ہوئیں, لیکن جو اور ہو سکتی ہیں وہ ذہن میں کیا ہے آپ لوگوں کے؟ بالکل ایک ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی پلس یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو ایک پیشن ہے آف ڈیولپمنٹ. ہاں بالکل, تو وہ تو ہم چاہیں گے کہ اور ترقی ہو, لیکن اس سے زیادہ فوکس اس ٹائم رکھنے کی ضرورت ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ابھی بھی گنجائش ضرورت ہے. ہاں اب پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے. جی, اب جیسے کافی ساری یونیورسٹیز ہیں, ایمرسن یونیورسٹی ہے, باقی ہیں جہاں پہ اور بلاکس کی, اسٹوڈنٹس کے اکوموڈیشن کی اور فیکلٹیز کی آپ کو فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ ابھی تک اس کی طرف نہیں جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہونا چاہیے. ڈیولپمنٹ, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, یہ 3 بہت امپورٹنٹ. اچھا, پاور شیئرنگ کی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, پاور شیئرنگ کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہم غور کریں, اگر انہوں نے میں سمجھتا ہوں انہوں نے آپ کو تو اکوموڈیٹ اس لیے کر دیا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہے تو ملتان میں کسی مسلم لیگ کے پارلیمنٹیرین کے پاس بھی نہیں ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے بیلنس کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہے تو دوسری طرف جو ان کے اپنی جماعت کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے, تو آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, اس سے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے نا. اچھا, مطلب 2 wrongs cannot make 1 right. ٹھیک ہے نا, تو اگر ہمیں نہیں دے رہے اختیار, ان کو بھی نہیں دے رہے, تو پھر ڈیلیور کون کرے گا؟ نہیں, آپ نے پہلے ایک بات کی کہ ان کا مزاج ہے کہ یہ پاور شیئرنگ پہ یقین ہی نہیں رکھتے. مطلب دیکھیں نا جنوبی پنجاب میں, پورے جنوبی پنجاب میں صوبائی کابینہ میں دیکھیں تو بڑی لمیٹڈ تعداد ہے. مطلب یہاں 5-6 کروڑ کی آبادی ہے تو 1-2 شاید منسٹر ہیں 3 ڈویژنوں میں. منسٹر تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ہاں, کاظم پیرزادہ 3 ڈویژنوں میں, ایک ہے نا وہ شیر علی گرچانی صاحب ہیں اور ایک کاظم پیرزادہ صاحب ہیں. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ, حالانکہ وہ ساری مطلب ہے ہی مسلم لیگ کے پاس, تو اس میں بھی صرف 2 مطلب وزراء ہیں, ایک ڈی جی خان سے اور ایک بھاولپور. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور سینٹرل پنجاب کے ساتھ وہ ڈفرینشیٹ کتنا کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے قائم ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہوگی, شیئر نہیں کرے گی پی ایم ایل این کے ساتھ, کیبنٹ میں نہیں جائے گی, فیڈرل فی الحال کا تو یہ فیصلہ ہے. حتمی تو سیاست میں کچھ نہیں ہوتا, لیکن آج کے ڈیٹ تک ایسے ہی ہے. لیکن اچھا, آپ نے کیونکہ پاور شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے شروع میں ڈیولیوشن کی بات بھی کی, ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کی بات آپ نے اسمبلی میں بھی کی, چیزیں کی. آپ سمجھتے ہیں کوئی چانس جو اس وقت ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ ہے اسے متحرک کرنے کے لیے, اسے ایکٹیو کرنے کے لیے, اسے ڈیلیور کرنے کے لیے ہی کم از کم آپ کے پاس ہے نمبر گیم, تو اب ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ پنجاب میں نئے پرومس کی طرف جا سکیں, چیزیں کر سکیں, تو سیکریٹریٹ کو جو ہے اسے فعال کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کوئی دباؤ ڈال سکتی ہے مسلم نواز پر یا سی ایم صاحبہ پر؟ نہیں, بلکہ آپ یہ ہوا جو اختیارات ہیں وہ بھی سلب کر لیے گئے, اس پر آپ نے فائٹ کیوں نہیں کی؟ اس پر آپ کو احتجاج کرنا چاہیے. میں نے تو جو کنٹیسٹ کیا, میں نے تو فلور آف دا ہاؤس بھی کیا, اور اس کے علاوہ بھی ہم نے جو پنجاب میں تھرو آپ کا بطور پارٹی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا کچھ بھی ہو, جنوبی پنجاب سے ان کو مینڈیٹ تو ملا ہے,
मतलब यहाँ जनूबी पंजाब ये बात आपकी हाँ बिल्कुल आप ठीक है। प्रोविंस के पोजीशन में ना भी हों, बट आप जो सेक्रेटेरिएट है जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, अगर वो एम्पावर हो, उतना एम्पावर जितना साउथ बहुत पंजाब बहुत बहुत बेहतर तो हो वो भी जाएगा। तो हो सकता है। लेकिन जो अब इस टाइम बात है, पंजाब हुकूमत जहन बना चुकी है कि साउथ की कोई ये जो एलिमेंट्स हैं ख़त्म करें, साउथ सेक्रेटेरिएट, साउथ का ये, जनूबी पंजाब का वो, ये सारी पावर्स वापस लाहौर चली गई हैं और अब सिर्फ नाम का है। अब सिर्फ नाम का है, आपकी बाकी हुकूमत सर आई एम सॉरी, अगर आपकी हुकूमत, ये हुकूमत आपकी वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है पंजाब में कि वो, आप तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, पंजाब में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पावर शेयरिंग की बात करें, लेकिन साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से ये दबाव, ये डिमांड पावर शेयरिंग में ये भी रख सकते हैं जिससे फ़ायदा इस इलाके के लोगों को होगा और ये बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। इस पर कहीं आपकी क़यादत सोच रही है या नहीं? ये आपका बड़ी अच्छी आपने रेलेवेंट बात की है। मैं क्योंकि ये पावर शेयरिंग वाली कमेटी है, इसका मैं हिस्सा हूँ नहीं, लेकिन मैं ये सजेशन फ्लोट कर दूंगा क्योंकि ये मेरे ज़हन में भी नहीं था, क्योंकि हम अपने लेवल पे कंटेस्ट कर रहे थे, इस पे जो भी जोर लगा रहे थे अपने लेवल पे लगा रहे थे, लेकिन आपने इफ्तिखार भी अच्छा मशवरा दिया कि ये पार्टी जी पार्टी लेवल से आए और उसका फायदा देखिए, उसका फायदा होगा जनूबी पंजाब के लोगों को लाहौर की बजाय मुल्तान में बैठ के काम करा लेंगे। उसमें आप सियासतदानों की भी जरूरत नहीं और पड़ेगी। ये हो रहा था पहले, हाँ, ऐसे ही चल रहा चल था। रहा था। हाँ, ये ठीक चल रहा तो था। इस हुकूमत ने आके उसके इख्तियारात मजीद तलब कर दिए। अच्छा फिर देखे, फिर जिस तरह आपने बात की कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भाई यहाँ आपने सेक्रेटेरिएट बना दिया, 4 अरब रुपए की बिल्डिंग खड़ी कर दी, पैसे लगा दिए, यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इन पे इन्वेस्टमेंट तो हो रही है। अगर आपने इख्तियारात नहीं देना तो यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी को बिठाने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, इमारतें ज़ाया हो जाएंगी पैसे ज़ाया हो रहे हैं, नहीं, और फंड ज़ाया हो रहे हैं आपके। और खामखा की तनख्वाहें हैं जिनके पास सर ये फंड जो इन पे लग रहे हैं, ये हमारे जनूबी पंजाब के, जिस तरह आपने बात की, हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारे डेवलपमेंट, उसमें लगाएं। ये लग तो साउथ पंजाब के फंड से रहे ना। तो अगर इनको इख्तियार नहीं देना, इख्तियार अपने पास रखना है, तो इन पे पैसे ज़ाया करना है, तो इस पर आप कुछ करें। आप इस पे स्टडी करके देख लें कि रेवेन्यू टैक्स जनरेट कितना होता है साउथ पंजाब से, बिल्कुल होता है। और आप देख लें कि उसका रिटर्न इधर डेवलपमेंट कितनी कुछ भी होती नहीं है, होता। उसके 30% भी नहीं है। तो इस पर आप कोई मौसर आवाज़ उठाएं पंजाब असम्बली में, क्योंकि आपके भाई वहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, आप खुद कौमी असम्बली में हैं, तो आपको पार्टी लेवल पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि जनूबी पंजाब के अवाम को इस बात का मुकम्मल इदराक हो कि उनकी जंग किस पार्टी ने लड़ी। मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ और इंशाल्लाह ताला इसको परसू करते हैं। सर अब लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने और हाँ, सवाल जी। है तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में इससे बेहतर पोजीशन में होगी अगर इस तरीके से ही नून के साथ और सिस्टम को चलाने के लिए असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही हो, जमहूरियत आगे बढ़ रही हो, बट वेयर पीपल्स पार्टी विल स्टैंड आफ्टर 3.5 years या 4 years? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी बेहतरी इंशाल्लाह ज़्यादा, अगर इन 4 सालों में ये जो हमारी कोalition गवर्नमेंट है, इसने अगर डिलीवर कर दिया, मुआशी हालत बेहतर कर इसका लें, मौशी हालत बेहतर होगी, डिलीवरी हो गई, तो फिर जो काम बोलते हैं, ठीक बात। फिर लोगों को अगर हम रिलीफ लोगों दे को रहे हैं पार्टियों से कोई ताल्लुक तो नहीं वी विल बी इन अ डिफरेंट पोजीशन। और बल्कि 2024 में पीपल्स पार्टी की कोई ऐसा पोजीशन नहीं थी। आप ये देखें, यहाँ पे सारे लीडरशिप आके जलसे कर रहे थे, हमारी पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी हमारी, वो तो हमारे हलकों में नहीं आके, वो सिंध तक थी, ठीक है। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा निकाला। लेकिन अभी जो पीपल्स पार्टी की है, वो इलेक्शन के करीब वो पंजाब में पूरी पेनिट्रेशन करेंगे।